बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर ख़तूत नवीसी पे है। बेटा, ये बोर्ड में 10 नंबर का सवाल आता है। ख़त या आप बीती, इन दोनों में से कोई एक सवाल बोर्ड में आता है और हमने उसी को अटेम्प्ट करना होता है। इसमें चॉइस नहीं होती। जो सवाल पेपर सिलेक्टर पेपर में देगा उसी को हमने अटेम्प्ट करना है। इसलिए जब हम ख़त के सवाल को समझेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे, बहुत अच्छी तरह इस सवाल को हम याद करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हमारा 10 नंबर का सवाल इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि उर्दू में जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें कुछ स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो बेटा, ये ख़त वाला सवाल है। इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए हम इस सवाल को बड़ी तवज्जो से समझेंगे। बेटा, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर सवाल को हम रट्टा लगा के ही तहरीर करें। ये जो ख़त का सवाल है, ये ऐसा सवाल है जिसको आप समझ लें अच्छी तरह से, उसके बाद आम फहम गुफ्तगू में, अंदाज में, बयानिया अंदाज में, सादी गुफ्तगू में आप इसको तहरीर करेंगे मौजू के मुताबिक। जो आपको उन्वान दिया जाएगा कि इस उन्वान पे इसको, शख्सियत को, फलां को ये ख़त तहरीर करो, तो बेटा आपने उसको तहरीर करना होता है। सबसे पहले अभी हम देखते हैं ख़त ज़रूरी क्यों है। इसलिए कि हम कहते हैं ख़त आधी मुलाकात है, जिससे हम फेस टू फेस मिल नहीं सकते, वो हमसे दूर है। 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, या 2 महीने या 6 माह के बाद हमारी उससे फेस टू फेस मुलाकात होगी। मगर ये जितना दुरानिया है, इस दुरानिये में हम एक दूसरे के हालात से आगाही चाहते हैं। हम एक दूसरे को अपनी हालात से आगाह रखते हैं। तो ये जो दरमियान वाला जितना गैप है, हम इसको ख़त के सहारे पे गुजारते हैं। हम ये ख़त के वसातत से ये छोटी 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 मुलाकातें करते हैं, जिससे हमारे ये दिन बआसानी गुजर जाते हैं। अगर ये ख़त का वास्ता दरमियान में ना हो तो जो 6 माह है, जो 3 माह का अरसा है, जो 2 माह का अरसा है, ये बहुत तवील हो जाए। हम इस जो अरसे को बसर नहीं कर सकते। इसलिए ये जो ख़त हैं हमारे लिए अहम है। ऐसे ही बेटा, कुछ ख़त होते हैं जो हम सरकारी सतह पे लिखते हैं। इन खतूत के अंदर जो हम सरकारी सतह पे लिखते हैं, हम जो है ना वज़ीर आला को लिखते हैं, हम वज़ीर तालीम को कोई ख़त लिखते हैं, हम वज़ीर सेहत को कोई ख़त लिखते हैं, हम किसी DPO को
کوئی خط لکھتے ہیں، کسی ڈی سی او کو کوئی خط لکھتے ہیں، ہم ان تمام سرکاری عہدوں پہ جتنے لوگ براجمان ہیں، ہم ان کو جو خط لکھتے ہیں اس میں بیٹا ریکویسٹ، درخواست کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو یہ خط سرکاری طور پہ جو لکھے جاتے ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو بھی خط لکھتا ہے، تو یہ ساری جتنی ہے وہ پیپر ورکنگ خطوط کی تھرو اپنے پاس سیف رکھتے ہیں۔ کچھ خط بیٹا ہم لوگ کاروباری نوعیت کے بھی لکھتے ہیں۔ کوئی بزنس مین ہے، وہ کسی دوسرے بزنس مین کو جو خط لکھتا ہے جس میں وہ کاروباری لین دین کی تفصیل درج کرتا ہے، وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے جس کو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ جو خط ہیں یہ ہماری سوسائٹی کا ایک لطیف جذبہ ہے۔ ہم ایک دوسروں کو یہ خطوط اکثر لکھتے رہتے ہیں۔ انہی خطوط سے پہلی چیز ہمیں حالات حاضرہ سے آگاہی ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہمیں اپنی سوسائٹی میں جو مسائل ہیں ہم ان کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ڈسکس کر کے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں بیٹا پائی جاتی ہیں، ہم انہی کے ساتھ جو تحریر کرتے ہیں اور یہ باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ خطوط ایسے ہیں جو ہماری نجی زندگی تک نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک تاریخی ورثہ بن جاتے ہیں۔ جیسے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں جو اپنے بہت سارے لیڈرز کو لکھے، مسلم لیڈرز کو بھی لکھے، غیر مسلم لیڈرز کو بھی لکھے۔ آپ نے ہندوستانیوں کو بھی لکھے اور ہندوستان سے باہر آپ نے انگلینڈ اور دوسرے ملکوں میں بیٹھے لوگوں کو بھی آپ نے خطوط لکھے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط بڑے مشہور و معروف ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے خطوط بہت معروف ہیں۔ سر سید احمد خان کے خطوط، مولانا الطاف حسین حالی کے خطوط بڑے معروف ہیں۔ مرزا غالب کے خطوط کا تو کیا کہنا، آپ نے اتنا خوبصورت بیانیہ انداز اپنایا ہوتا تھا کہ خط پڑھنے والے کو لگتا تھا کہ حضرت نوشا میرے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ میرے ساتھ محو گفتگو ہیں، کلام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو خط ہے یہ آدھی ملاقات ہے، اس کے اندر ایک نئی چاشنی، ایک نئی زندگی ہوتی ہے جو ہماری روح کو گرما دیتی ہے، جو ہمارے جوش، ہمارے جذبے، ہمارے ولولوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگرچہ آج یہ نت نئی ایجادات نے خطوط کے تسلسل کو تھوڑا کم کر دیا ہے، مگر ہم جو میسیجز لکھتے ہیں، ہم یہ جو ہم لوگ ای میلز کرتے ہیں، یہ سارے خطوط ہی سے نکالی ہوئی نئی چیزیں ہیں، مگر اس کی جو بیس ہے وہ یہی ہے، ہم ایک دوسروں کے حالات سے آگاہی چاہتے ہیں، اپنی فیلنگز، اپنے خیالات، اپنے الفاظ، اپنے تجسس، اپنے معاملات، اپنی سوچ، اپنی فکر، یہ سارے ہم خطوط کے ذریعے سے اس کا بڑا خوبصورت اظہار کرتے ہیں۔ جیسے انسان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی بہت اہمیت ہے، ایسے ہی انسان کے قلم سے نکلے ہوئے لفظوں کی بہت اہمیت ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے پوری ایک سورت اس کا نام القلم رکھ دیا، اور اللہ رب العزت نے تو قلم کی قسم اٹھائی ہے۔ تو اس قلم سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خطوط ہیں یہ ہمارے خیالات، ہماری سوچ، یہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔
تو عزیز طلبہ، خط لکھنے کا ایک خاص اس کا پیٹرن ہے. خط جیسے لکھنا ہے اس میں نمبرز کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ میں آپ کو بیٹا یہاں پہ سکھاؤں گا. لاسٹ پہ ہم لوگ کیا کریں گے، جو ہمارے نوٹس کے اندر جو خطوط ایز اے اسپیسیمن ہم نے تحریر کیے ہیں ہم اس کو بھی دیکھیں گے. تو وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں. خط کو تحریر کرنے کا طریقہ یہ ابھی ہم سیکھیں گے. جب ہمیں یہ طریقہ آ جائے گا اس کے بعد ہم جس موضوع پہ خط لکھنا ہوگا ہم بآسانی اپنے لفظوں میں اس کو تحریر کر سکیں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں خط کے اجزاء کو. بیٹا خط کے بیسک 4 اجزاء ہیں. خط کا جو پیٹرن ہے نا وہ 4 چیزوں پہ مشتمل ہے. سب سے پہلے ہے اس کا جو خط کا افتتاحیہ حصہ، اس کا آغاز، جس کو ہم پیشانی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ ہے القاب و آداب. جس شخص کو آپ نے خط لکھنا ہے مناسب لقب اس کو دینا ہے جس سے آپ اس کو مخاطب کرو گے. اور پھر جو آداب ملحوظ خاطر رکھنے ہیں وہ مناسب لفظوں میں سمو کے آپ اس کو درج کرو گے. تیسرا بیٹا جو اس کا جز ہے وہ نفس مضمون ہے. یہ سب سے بڑا حصہ ہے. تو جو نفس مضمون ہے یہ بیٹا 3 جو چیزوں کے اوپر مشتمل ہوگا. ایک تمہید پر مشتمل ہے. دوسرا جس پرپس کے لیے، جس مقصد کے لیے خط لکھنا ہے وہ ہے. نمبر 3 تکمیل مضمون. یہ جو نفس مضمون کا حصہ ہے عزیز طلبہ، آپ نے اس کو 2 پیج کے اوپر تحریر کرنا ہے. گویا خط والا سوال یہ 2 پیج کا سوال ہے. یہ 10 نمبر کا سوال ہے جو 2 پیج پہ آئے گا. نفس مضمون یہ 2 پیج کے اوپر آپ اس کو لے کے جائیں گے. اس کے بعد بیٹا اختتامیہ اس کا چوتھا جز ہے. اب جیسے آپ نے اس کا آغاز کیا تھا اسی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ آپ نے اس کا اختتام کرنا ہے. کوئی دعائیہ کلمات وغیرہ آپ نے تحریر کرنے ہیں. سب سے پہلے بیٹا اب ان کی نمبرز کی تقسیم دیکھتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے خط میں جو ایڈریس لکھنا ہے نا، جہاں سے آپ بیٹھ کے وہ خط لکھ رہے ہیں، وہ جو ایڈریس لکھیں گے بیٹا اس کا 1 نمبر ہے. اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے. جس دن آپ خط لکھ رہے ہو اس دن کی آپ نے تاریخ یہاں پہ درج کرنی ہے. اور تاریخ لکھنے کا انداز آپ فرسٹ ایئر میں بھی سیکھ چکے ہو ایپلیکیشن کے اندر کہ آپ نے جو منتھ ہے، مہینہ، اس کا نام اردو میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ڈیجٹ میں نہیں لکھنا، ہندسوں میں نہیں لکھنا. آپ نے اس کا نام اردو میں تحریر کرنا ہے. اگر جنوری ہے تو جنوری لکھو، اگر مارچ ہے تو مارچ لکھو، اگر مئی یا جون کا مہینہ ہے تو مئی یا جون کا لفظ آپ لکھو گے. تو اس کے ساتھ ہندسوں میں جو تاریخ ہوگی اس کو لکھ دو گے، جو سن ہوگا آپ اس کو تحریر کر دو گے. تو بیٹا 1 نمبر اس تاریخ کا ہے. اس کے بعد مناسب القاب جو آپ نے تحریر کرنا ہے. اگر آپ خط اپنے سے کسی بڑے شخص کو لکھ رہے ہو جو عمر سے زیادہ ہے تو آپ لکھ سکتے ہو مکرمیوں محترمی. اس کا بیٹا 1 نمبر ہے. اور پھر اس کے ساتھ اس خط کو جن کلمات کے ساتھ آپ نے اس کے جو آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو آغاز کیا، آدھا نمبر بیٹا اس کا ہے. یہ دونوں ٹھیک ہے، یہ آدھا نمبر مل کے بیٹا
1 نمبر بنے گا، گویا جو آغاز ہے وہ 3 نمبر کا ہے۔ ایسے ہی پھر جو نفس مضمون ہے 2 پیج کا جو آپ تحریر کرو گے یہ 6 نمبر کا ہے۔ 3 اور 6 9 نمبر، 1 نمبر بیٹا اس کے اختتامیے کے ہیں، یہ ہو گئے 10 نمبر۔ آپ کا یہ 10 نمبر کا سوال ہے بیٹا۔ 3 نمبر ابتدائیے کے اور 1 نمبر اختتامیے کا، 4 نمبر آپ کے پیٹرن کے آپ نے 100% لینے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز آپ نے سکپ نہیں کرنی۔ اس کے بعد بیٹا جو آپ نے نفس مضمون تحریر کرنا ہے، وہ نفس مضمون لکھتے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ یہ 6 نمبر کا ہے، آپ اس میں ہائیسٹ مارکس لو۔ آپ نفس مضمون کو مدلل بھی بنا سکتے ہو، دلیل کے ساتھ بھی۔ کوئی حوالے میں قرآنی آیت یا ترجمہ لکھ سکتے ہو، کوئی حدیث پاک لکھ سکتے ہو، کوئی نصیحت لکھ سکتے ہو، کوئی اقوال زرعی لکھ سکتے ہو، کوئی واقعہ لکھ سکتے ہو، کوئی ایسی بات جو اس کے دل کو موہ لے، چھو لے، وہ آپ لکھ سکتے ہو، تاکہ آپ کا یہ جو خط ہے یہ مدلل بنے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو کریں۔ اب آتے ہیں بیٹا جو خط کا اسپیسیمن ہے، جو خط کا ایک نمونہ ہے، خط کیسے تحریر کرنا ہے، تو اس کی جانب جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لکھو کہ امتحانی مرکز، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے خط لکھا ہے۔ آپ نے جو پیج کے اوپر مارجن لائن آپ نے لگا دی ہے، اس مارجن لائن سے بیٹا ایک لفظ کی سپیس چھوڑ کے آپ امتحانی کمرہ لکھو گے۔ 1 نمبر بیٹا اس کا ہے۔ پھر آپ تاریخ لکھو گے، جہاں پہ آپ نے امتحانی مرکز شروع کیا ہے وہیں پہ آپ تاریخ لکھو گے، گویا ایک لفظ کی سپیس یہاں پر بھی چھوڑو گے۔ 30 جون 2020، یہ جون اردو میں لکھا ہے، ایسے ہی بیٹا آپ اردو میں لکھو گے، 1 نمبر اس کا ہے۔ اب آپ اپنے والد محترم کو خط لکھتے ہو تو لکھو قبلہ و کعبہ والد محترم، تو آدھا نمبر بیٹا اس کا ہے مناسب لقب کے ساتھ۔ اب کیا ہے، آپ نے پکارا ہے، آپ نے خطاب کیا ہے، آپ نے ندا دی ہے، تو علامت ندائیہ ضرور لگانی ہے۔ آپ اس کو پڑھ چکے ہو جب ہم نے رموز اوقاف پڑھا تھا۔ اس کے بعد السلام علیکم، مسلمان ہم اس کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تو آدھا نمبر بیٹا اس کا ہے۔ اب یہ آدھا نمبر اور یہ آدھا نمبر مل کے 1 نمبر، 2 اور 3، آپ کو جو آغاز ہے، جو اس کا سٹارٹ ہے، افتتاحیہ، اس کے آپ کو بیٹا یہ 3 نمبر ملیں گے۔ یہاں پہ آپ السلام علیکم کے آگے سے آپ اپنا پیراگراف شروع کرو۔ اب آپ خط 3 پیراگراف کے اوپر بآسانی بنا سکتے ہو، آپ 4 پیراگراف کے اوپر بھی بنا سکتے ہو، گویا ایک پیج پہ 1.5 یا 2 پیراگراف بناؤ۔ 2 پیج کا آپ کا یہ خط ہوگا، تو آپ اس کو پیراگراف کی صورت میں تحریر کرو گے۔ اس طرح سے جہاں پہ آپ کا پیراگراف ختم ہو، نیا پیراگراف آپ وہیں سے شروع کریں جہاں سے آپ نے پہلا پیراگراف شروع کیا تھا۔ کم از کم 3 لفظوں کی سپیس چھوڑ کے نا تو پیراگراف شروع کریں۔ اس میں پیراگراف بندی جب ہوتی ہے تو وہ خوبصورت لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے بڑا نفیس انداز کے ساتھ اس خط کو تحریر کیا ہے۔ تو یہ آپ کا نفس مضمون ہے جو بیٹا 6 نمبر کا آئے گا۔ اب جب آپ پیراگراف میں لکھو گے، مدلل انداز سے لکھو گے، سپیلنگ مسٹیک نہیں ہوگی، پریزنٹیشن اچھی ہوگی، مارکر کا آپ نے استعمال کیا ہوگا، تو 6 میں سے 5 نمبر انشاءاللہ آپ لوگ لوگے۔ تو جب آپ کے نفس مضمون میں سے 5 نمبر آ جائیں گے تو بیٹا 9 نمبر آپ خط سے لے سکتے ہو بآسانی۔ سب سے آسان سوال سیکنڈ ایئر میں یہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا اس کا اختتامیہ ہے والسلام، اسی کے مطابق آپ نے اختتامیہ بنانا ہے، آپ کا تابع فرمان۔ کچھ بچے تابع دار کا لفظ لکھ دیتے ہیں، یہ جو دار کا لفظ ہے نا، یہ
غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تھانے دار یہ معنی اور میں چلا جاتا ہے, یہ ڈنڈے والے کے معنوں میں چلا جاتا ہے. تو ہم نے تابع فرمان لکھنا, آپ کا تابع فرمان, آپ کا بیٹا, آپ کا جو ہے نا وہ الف بے جیم. یہ بیٹا ایبریویشنز جب آپ لکھتے ہو تو آپ نے یہاں پہ یہ ختمہ کا سائن دے دیا, ٹھیک ہے. کچھ بچے یہاں پہ نا کہ یہ اینڈ پہ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھ دیتے تو بیٹا غلط ہے. جب ہم نے پورے سوال میں پہلی دفعہ ان مخففات کا استعمال کیا ہے تو الف بے جیم سے کریں گے. ہم نے اس کی ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے. تو یہ بیٹا ہمارا جو نا وہ خط ہے, 1 نمبر آپ کو اختتامیہ کا آ جائے گا. ٹوٹل یہ 10 نمبر کا سوال ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے جو چیزیں مد نظر رکھنی ہے وہ یہی ہیں. جب آپ کسی اپنی عمر سے زیادہ شخص کو, بڑی عمر کے شخص کو آپ خط لکھ رہے ہو تو آپ اس میں آپ کا لفظ استعمال کرو. جب آپ خط لکھ رہے ہو اپنے کسی ہم عمر کو, جو آپ کا دوست ہے, جس کے ساتھ آپ کی فرینکنس زیادہ ہے, تو اس کے لیے آپ لکھ سکتے ہو تم یا تمہارے کا صیغہ. اگر ایسے ہی آپ اپنے سے کسی چھوٹے کو خط لکھ رہے ہو جو آپ سے عمر میں چھوٹا ہے تو اس کے لیے پیارے, ایسا ڈیئر وغیرہ کے جو لفظ ہے نا وہ آپ لا سکتے ہو. تو عمر کے لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان لفظوں کا استعمال کرنا ہے. تو یہ آپ کا بیٹا خط کا پیٹرن ہے. اس پیٹرن کے تحت آپ نے خط تحریر کرنا ہے. خط کی جو 4 اجزاء میں دوبارہ بول دیتا ہوں. اس کی پیشانی مناسب, یہ اس کی پیشانی ہے, ٹھیک ہے نا, جو آپ نے یہ اس کو تحریر کر دیا ہے. نمبر 2 القاب و آداب. یہ جو آپ نے القاب و آداب کے ساتھ شروع کیا ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ نفس مضمون جو آپ یہاں پہ تحریر کرو گے 3 یا 4 پیراگراف کی صورت میں. نمبر 4 کے اوپر اختتامیہ ہے, یہ ہے اس کا اختتامیہ جو آپ تحریر کرو گے. یہ اس کے 4 حصے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ خط تحریر کرنے والے کا پتہ بھی لکھ دیا گیا, تاریخ بھی لکھ دی گئی ہے, ٹھیک ہے, مرتبے کے مطابق آپ کو لقب بھی دے دیا, اس کا آغاز بھی کر دیا. آگے نفس مضمون آ گیا جس کے اندر ہم کیا کریں گے, پہلے پیراگراف میں تمہید بنائیں گے. تمہید اس خط کو لکھنے کی, اپنے بارے میں بتائیں, گھر والوں کے بارے میں بتائیں. اگر آپ کسی عزیز کو خط لکھ رہے ہو, اگر کسی عزیز کو خط نہیں ہے, سرکاری خط ہے یا آپ کو کاروباری خط لکھ رہے ہو تو ڈائریکٹ اپنے مدعا کے اوپر آئیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اصل مدعا جو موضوع ہے نا, جو عنوان ہے, اس کے اوپر ایک پیراگراف بنائیں. آپ خط کیوں لکھ رہے ہو اس کی جو ریزن ہے وہ. تکمیل مضمون, اب کیا ہے, اس سارے خط کو ایک پیراگراف کے اندر سمیٹ دو آسان اور بیانی الفاظ میں. آخر میں اختتامیہ, ٹھیک ہے, وہ آپ کو دعائیہ کلمات دو گے اور والسلام الف بے جیم تحریر کرو گے. ابھی بیٹا ہم دیکھتے ہیں اپنے نوٹس کے اوپر ترتیب کے ساتھ ہم ان خطوط کو پڑھیں گے کہ کون سا خط کیسے تحریر کیا گیا ہے. مگر میں پھر کہوں گا یہ اسپیسیمن ہے, حتمی نہیں ہے, اور یہ کوئی قرآن و حدیث بھی نہیں ہے. آپ اس میں رد و بدل کر سکتے ہو, اضافہ کر سکتے ہو, اس کو بڑھا سکتے ہو, اس کو لینتھی کر سکتے ہو. کوشش کریں آپ جو موضوع آپ کو دیا جائے خط لکھنے کے لیے اپنے لفظوں میں, اپنے بیانیے میں, اپنی فیلنگز, اپنے جذبات و احساسات کے ساتھ اس خط کو تحریر کریں. تو عزیز طلبہ اب ہم جائیں گے اپنے نوٹس کی طرف. عزیز طلبہ یہ نوٹس کے اوپر کچھ جو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں وہ تحریر بھی کی ہوئی ہیں. یہاں سے ہمارا جو نوٹس کے اوپر خط ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. یہ پہلا خط ہے, تعلیمی ضرورت کے پیش نظر پیسے منگوانے کے لیے خط. ایک بچہ ہے جو اپنے ابا جان سے پیسے منگوانے کے لیے خط تحریر کرے گا. تو بیٹا اس میں نا 2 سینس بنتی ہیں. پہلے وہ سینس آپ ذرا سمجھ لیں.
پہلی سینس یہ ہے کہ ابا جان ملک سے باہر ہیں، کسی اور کنٹری میں ہیں، یا ملک کے اندر اپنے گھر سے دور کسی اور شہر میں اپنی جاب کرتے ہیں۔ بیٹا گھر میں ہے، اب وہ ابا جان کو خط لکھ کے پیسے منگوا رہا ہے، یہ ایک پہلی سینس ہے۔ دوسری سینس بیٹا اس کی یہ ہے کہ ابا جان گھر میں ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیٹا ہاسٹل میں رہتا ہے، تو یہ اپنے حالات بتائے گا، گھر والوں کے حالات پوچھے گا، اور اس طرح سے اس سینس کے تھرو جو نا وہ خط لکھے گا۔ بیٹا تیسری بھی اس کی ایک سینس ہے، وہ یہ ہے ابا جان ملک سے باہر ہیں اور بیٹا ہاسٹل میں ہے، وہ فیملی کے ساتھ نہیں ہے۔ اب اس میں جو ہے نا بیٹا جو ہے نا وہ بتائے گا کہ میں گھر میں گیا تھا، امی جان بھی ٹھیک ہے، وہ سب کچھ، تو ابا جان کو وہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں بتا کے اپنی خیریت، گھر والوں کی خیریت، ان کی خیریت بھی مطلوب چاہتے ہوئے اب جو ہے نا وہ خط کو لکھے گا۔ تو آپ ان تینوں سینس میں سے کوئی ایک سینس اڈاپٹ کر کے آپ اس خط کو تحریر کر سکتے ہو، کیونکہ جو عنوان دیا گیا ہے اس کے اندر ایسی کوئی بندش نہیں باندھی گئی، اوپن خط ہے کہ تعلیمی ضرورت کے پیش نظر پیسے منگوانے کے لیے خط۔ اب خط ہم نے بیٹا ہمیشہ اپنے پیٹرن کے تھرو لکھنا ہے، ہم نے اپنا پیٹرن نہیں چھوڑنا۔ ایسے ہی جب بیٹا فرسٹ ایئر میں آپ نے مکالمہ سیکھا تھا، تو جب کبھی بھی مکالمہ لکھنا ہے اسی اصول کے مطابق لکھنا ہے، جو درخواست سیکھی تھی وہ اسی کے اصول کے مطابق، زندگی میں آپ نے بہت ساری اپلیکیشنز لکھنی ہیں تو اسی آپ نے سٹائل کے مطابق لکھنا ہے۔ جو رسید سیکھی تھی، بہت سارے لین دین آپ دنیا میں زندگی میں کریں گے انشاءاللہ، تو اسی کے مطابق کرنا ہے۔ خط بھی جب کبھی بھی لکھنا ہے تو آپ نے اس پیٹرن کو ملحوظ خط رکھتے ہوئے خط تحریر کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کا آغاز امتحانی کمرہ، اس کے بعد تاریخ، آپ آج کی تاریخ جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں 30 جون 2020، قبلہ و کعبہ ابا جان، آگے علامت ندائیہ، ٹھیک ہے، وہ ضرور لگائیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹا ایک پورا سنٹینس ہے، آپ پر سلامتی ہو، اس کے بعد فل سٹاپ آتا ہے، وہ فل سٹاپ لکھا بھی ہوا ہے۔ آپ کی خیریت کا طالب بخیریت ہے، میں آپ کی خیریت چاہتا ہوں، اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ میں جب سے ہاسٹل میں آیا ہوں بڑی محنت کر رہا ہوں، اگلے مہینے ہمارے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، میں نے دل میں ارادہ باندھ رکھا ہے کہ انشاءاللہ کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لوں گا۔ ہمیں یہاں بڑے مہربان شفیق اساتذہ ملے ہیں جو دل و جان سے محنت کراتے ہیں، ہم بھی پوری توجہ کے ساتھ ان کا لیکچر سنتے ہیں۔ یہ مارننگ کی جو ہے نا یہ روٹین ہوگی۔ ہاسٹل میں بھی ہمارے لیے خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا ہے، جو آپ کی اکیڈمک کی جو کلاسز ہیں ان کے بارے میں، جو شام 4 بجے سے جو نا 8 بجے تک چلتی ہیں۔ ان 4 گھنٹوں میں تمام دن کی پڑھائی کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ تو تھی میرے شب و روز کی تفصیل، خط تفصیل، یہ ابھی تک اس کا نا تمہید ہے اتنی، ٹھیک ہے بیٹا، یہ ابھی تک ہماری اتنی تمہید ہے۔ اب اصل مدعا کی طرف جو ہے نا وہ مقصد یہ تھا، خط لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ مجھے کتابیں خریدنی ہیں، کچھ کاپیاں خریدنی ہیں، کچھ نوٹس وغیرہ خریدنے ہیں، اور ان 4 گھنٹوں کے لیکچر کی اضافی فیس بھی ادا کرنی ہے۔ کل ملا کر 10,000 روپوں کی
اشد ضرورت ہے یہ رقم جلد از جلد بذریعہ منی آرڈر ارسال کر دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اب ہم اختتامیہ کی طرف، اب آپ نے اس کو طویل بھی کر سکتے ہیں جو اصل مدعا کو بھی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے یہ جو کاپیاں کتابیں جو خریدنی ہیں ان کی ریزن کہ ڈیلی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہوم ورک دیا جاتا ہے، میں اس کو رات جاگ کر تحریر کرتا ہوں، لکھتا ہوں، پھر میں جو چیز یاد کرتا ہوں اس کو یاد کرنے کے بعد میں اسے صفحے پہ لکھتا ہوں، پھر اس کو ری چیک کرتا ہوں، اس میں جو خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، میں اس کو نکالتا ہوں، پھر جو میں جو اسپیشل کلاسز لیتا ہوں وہاں کے لیکچرز کو بھی میں نوٹ کرتا ہوں، لہٰذا مجھے ایکسٹرا اسٹیشنری خریدنی پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے اس کی ضرورت پڑی ہے۔ اور پھر آخر میں ابا جان کے ساتھ وعدہ کرنا ہے، کیونکہ بیٹا انہوں نے خواب دیکھے ہیں آپ کی تعلیم کے، انہوں نے آپ کو ایک بڑا آدمی بنانے کے لیے اپنی جو ہے نا وہ آنکھوں کے اندر کچھ خواب سجا رکھے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ اس کو پورا کریں، اور جو آج وہ آپ کے اوپر اپنی محبتیں، اپنا وقت، اپنی جو ان کے پیسے ہیں وہ سارے انویسٹ کر رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کل کو میرا بچہ جو ہے وہ ایک بڑا آدمی بنے۔ تو آپ اس کے ابا جان کے ساتھ نا یہ وعدہ کریں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ میری تعلیم پر جو اخراجات کر رہے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جانے دوں گا، اور آپ انشاءاللہ میرے رزلٹ کو بہت بہتر پائیں گے۔ میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام۔ آخر کے اوپر اختتامیہ، والسلام، آپ کا بیٹا الف بے جیم۔ تو یہ بیٹا ہمارا پہلا خط ہے جس کو ہم نے تحریر کیا ہے، تو ابھی ہم نے اس خط کو پڑھا ہے، آپ اپنے الفاظ میں بیٹا اس خط کو لکھیے گا، اپنی باتیں لکھیں، ٹھیک ہے، اس کو بیانیہ انداز بنائیں، اپنے ابا جان کے ساتھ آپ باتیں کریں، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی کہ اگر آپ اس انداز کے ساتھ اپنے ابا جان سے باتیں کریں گے تو